ब्रदर्स आज हमारे पास जो स्पारा है वो 14वां स्पारा है 14 और दो सूरतें हैं। एक तो सूरह हिजर है इसमें पूरी, और उसके बाद सूरह नहल जो है वो, ये दो सूरतें इस सूरत के अंदर मौजूद, इस पारे के अंदर मौजूद हैं। मैं सूरह नहल के हवाले से एक आयत शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। आयत नंबर 44 है, बड़ी मारूफ आयत है और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रीज़ा, एक ऑब्लिगेशन अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने भेजे यानी रसूलों को भेजा बय्यिनात के साथ, निशानियों के साथ, सहीफ़ों के साथ। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हमने ज़िक्र को नाजिल किया, कुरान मजीद को, ये वही को नाजिल किया। लितुबय्यिन लिन्नासि, ताकि आप लोगों के लिए उसकी तबयीन कर दें। मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, व लअल्लहुम यतफ़क्करून, और शायद कि वो गौर व फ़िक्र करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बुनियादी फ़र्ज़ वो ये था कि वो उम्मत के लिए कुरान मजीद या फिर वही की तबयीन फरमा दें। और ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिग्निफिकेंस भी हमें तभी पता चलती है क्योंकि वो कुरान मजीद के एक्चुअल शारिह हैं, यानी कमेंटेटर हैं कुरान के। और हम कुरान मजीद को कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अलहदा नहीं समझ सकते। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए है ताकि अमली तशरीह, यानी कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से आपने लागू करना है, आप उसको करके दिखाएं लोगों तक। एक रोल मॉडल, वही मॉडलिंग के हवाले से हमने पहले भी बात की थी एक स्पारे के हवाले से। तो मॉडल बिहेवियर आप प्रेजेंट करें, और वो मॉडल बिहेवियर कुरान मजीद की अमली तशरीह। और इसी चीज़ को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी ज़िक्र किया कि जब उनसे पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, कि कुरान मजीद यानी आपका कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट कुरान। सुब्हानअल्लाह। इसी तरीके से अबुल कलाम आज़ाद रहिमहुल्लाह, उनकी बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, वो कहा करते थे कि मदीना के अंदर दो कुरान थे। एक कुरान था जो सहीफ़े की शक्ल में मौजूद था लोगों के हाथों में, जो पढ़ाया जाता था, और एक वो कुरान था जो कि गलियों में चलता फिरता था, यानी मदीना की गलियों में चलता फिरता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद थे। तो इससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सुन्नत के बग़ैर कुरान मजीद को समझना ये इम्पॉसिबल है, बल्कि उल्टा मिसगाइडेंस की तरफ ले जाता है। और मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि कुरान मजीद को समझने के लिए अरबिक लैंग्वेज इज़ इनफ़। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है यहाँ पे कि क्या सहाबा सुब्हानअल्लाह रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, क्या कुरान मजीद उनकी ज़ुबान में नाजिल नहीं हुआ था? सुब्हानअल्लाह, 7th सेंचुरी की अरबिक लैंग्वेज के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ था। वो ये ज़ुबान रोज़ाना बोलते थे, दिन रात बोलते थे। यानी दे शुड हैव बीन द वंस जिनको कुरान मजीद को शायद किसी भी तरीके से समझने के लिए किसी दूसरी हेल्प की ज़रूरत ना हो। लेकिन आप देखें कि सैयदना अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, बड़े मशहूर ताबी, उनका मैं एक कौल आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। ये बहुत मशहूर ताबी हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद के बहुत माहिर थे। तो अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी कहते हैं हद्दथना अल्लज़ीना कानू युक़रिऊनना अल-क़ुरआन, उन लोगों ने हमें बताया जिन्होंने हमें कुरान मजीद पढ़ाया। मुराद कौन है? सहाबा का उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कुरान मजीद के माहिर क़ुर्रा जो थे या आलिम थे जो सहाबा में, वग़ैरह में, और उनके अलावा अन्नहुम कानू इज़ा तअल्लमू मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आयातिन लम युजाविज़ूहा, कि जब भी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयात सीख लेते थे तो वो नहीं आगे बढ़ते थे, अगली 10 आयात नहीं याद करते थे। हत्ता यतअल्लमू मा फ़ीहा मिनल इल्मि वल अमल, यहाँ तक कि वो उससे सीख ना लेते उसका इल्म और उसका अमल। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते क्या थे, यानी व्हाई डिड दे नीड टू, यानी क्या वो सीखते थे जब कुरान उनको समझ आ रही है? पर यही कुरान मजीद की अमली तशरीह सीखते थे। अल्लाह के रसूल इन आयात का मफ़हूम क्या है, और ना सिर्फ इल्म हासिल करते बल्कि अमल भी हासिल करते, उसका अमल भी। और वो कहते हैं क़ालू, तो उन्होंने कहा, वो हमारे जो असातिज़ा जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो फरमाया करते थे फ़तअल्लमना अल-क़ुरआन वल इल्म वल अमल जमीआ, यानी हमने कुरान मजीद का जो इल्म और अमल इकट्ठा सीखा। ठीक है ना? और इसीलिए वो कहते हैं वलिहादा कानू यबक़ून मुद्दतन फ़ी हिफ़्ज़ सूरा, कि उनको एक सूरत को हिफ्ज़ करते हुए बड़ा टाइम लग जाता। यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि तकरीबन 8 साल लगे उनको, अब्दुल्लाह बिन उमर को ग़ालिबन 8 साल लगे। इमाम मालिक ने इस बात को ज़िक्र किया सूरतुल बक़रा हिफ्ज़ करने में, यानी 8 साल। हमारे यहाँ बच्चा जो है वो अच्छा हाफ़िज़ा हो, तो थोड़ा सा वो एक्टिव भी हो, तेज़ भी हो, तो वो तकरीबन साल के अंदर हिफ्ज़ कर लेता है, कहीं तो 6-7 महीने में अंदर हिफ्ज़ कर लेते हैं। यानी वो 8 साल में सूरतुल बक़रा हिफ्ज़ कर लेते हैं। और वो कहते हैं, सैयदना अनस कहते हैं कान अर्रजुलु इज़ा क़रा अल-बक़रा व आल इमरान जल्ल फ़ी अयुनिना, कि हमारे यहाँ जो बंदा जिसके पास सूरतुल बक़रा या सूरह आल इमरान का इल्म होता तो हमारे नज़दीक वो बहुत बड़ा आलिम होता। यानी सुब्हानअल्लाह, कहने का मतलब ये कि
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی تشریح ڈیپینڈنٹ ہے، ہم کبھی بھی اسے ڈیورس نہیں کر سکتے. اور آج کل جو مثالیں مغرا بھائی اس میں خیط الابیض و خیط الاسود والی مثال بے شمار مثالیں، یعنی اتنی زیادہ مثالیں نہیں آئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، پریکٹیکل مثالیں موجود ہیں. بلکہ ہمارے یہاں اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری حدیث کی جو جوامع کتب ہے، یعنی صحیح بخاری جیسے ہے، جامع ترمذی وغیرہ ہے، اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں تو وہاں پہ کتاب التفسیر آپ کو ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفاسیر کی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن مجید کی اور اس کی انٹرپریٹیشن اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرپریٹیشن ان کی ذمہ داری ہے. اور اصل تفسیر لتبین للناس، آپ کی ذمہ داری ہے تبیین کرنا، وضاحت کر دینا. تو میں نے کہا اس چیز کو ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ فتنہ پایا جاتا ہے کہ جی ہم قرآن کو اپنے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا پرسپیکٹو وہ نہیں ہے. آپ قرآن مجید کو ایک طرح، یعنی ایک ہے ترجمہ سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا ڈیپر میننگ کہ اس کی مراد کیا ہے، اللہ کی بولنے والے کی مراد کیا ہے. اللہ نے یہ الفاظ جب کہے تھے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اس پہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی. میری جو پہلی ریفلیکشن ہے وہ سورہ ہجر سے ہے اور آیت نمبر 9 ہے، اور سبحان اللہ اٹس اباؤٹ دی گلوریس قرآن، کہ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کویسچن آج کل ہماری ینگ جنریشن پوچھتی ہوئی ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو قرآن اللہ کی کتاب ہے یا اسلام اللہ کا دین ہے. اور میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن پوچھے کہ وائی اسلام، وائی ناٹ بدھزم، کیونکہ ایوری ریلیجن ٹیچز گڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ریلیجن میں اچھا ہے، اسپرچویلٹی بھی ہے، اچھے احکام بھی دیے گئے ہیں، تو اسلام میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلا سوال جو بھی آپ سے پوچھے کہ کلیم کرے کہ جی میرا مذہب ڈیوائن ہے، گاڈ کی طرف سے ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کی سورس کیا ہے، بیکاز اٹ شوڈ ہیو اے سورس. اور ظاہر ہے ان کے پاس یہی جواب ہوگا کہ ہمارے جو صحیفے یا جو کتاب ہے، دا بک، جیسے کرسچینٹی کی جو ہے وہ بائبل ہے، ہولی بائبل، جیوز کی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اسی طرح زورواسٹرینزم کی ہے، ہندوز کے اوپنشد، گیتا، ویداز وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سبحان اللہ مسلمانوں کی قرآن مجید ہے اسلام کے حوالے سے. تو ہم پروو کر سکتے ہیں ایزیلی کہ تھرو دا سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن صرف اور صرف قرآن اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے جو ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے پریزرویشن کا. اور بچے کو پتہ ہے کہ قرآن کولیکٹ کیسے ہوا. مسلمانوں کو اتنا کانفیڈنس ہے. ہمیں ان صحابی کا پتہ ہے جنہوں نے کولیکٹ کیا اور کس طرح کیا، وہ جو تواتر کا پورا ایک پروسیس ہے وہ ہمیں پتہ ہے. پھر حفاظ سبحان اللہ کتنے زیادہ ہیں. ایلبا فیڈلے ایک خاتون ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی غالباً ریسرچ ہے، پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کے تھرو ثابت کیا کہ 7ویں صدی کے جو نسخے ہیں، جو کلیمڈ تھے کہ 7ویں یا 8ویں صدی کے نسخے ہیں، انہوں نے پروو کیا کہ وہ واقعی ہی اسی صدی کے نسخے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کے پرانے اولڈسٹ جو نسخے ہیں وہ ابھی تک سیو ہیں اور وہ بالکل وہی ہیں جو آج تلاوت کی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ میں کوئکلی بس 3 آرگومنٹس انشاءاللہ آڈینس کو دینا چاہوں گا. سب سے پہلا جو آرگومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم اپون سم تھنگ. اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، وہ ایک آئی کے اوپر کتاب لکھتا آج سے 100 سال پہلے. کتنا چانس ہے 100 سال بعد کہ اس کی کتاب میں ایررز ہوں گے؟ اچھا خاصا چانس ہے، کیونکہ 100 سال بعد ٹائم کی وجہ سے نالج بڑھا. یہ تو 10 سال بعد ہی میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے. 2-3 سال سائنس کی کتاب تو بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے، بہت جلدی ایکسپائر. تو 100 سال کی مثال دی جا رہی ہے کہ پھر تو بڑا کچھ بدل چکا ہوگا. تو سبحان اللہ آپ قرآن پہ ٹیسٹ آف ٹائم لگائیں، یعنی قرآن کو 15 صدی ہونے والے ہیں اور انفارمیشن پروو ہوتی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہم ٹیسٹ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس. اگر میں کہوں کہ وہ جو کتاب اس نے لکھی آئی اسپیشلسٹ نے، وہ صرف آئی کی بات نہیں کر رہا، کڈنی کی کر رہا ہے، ہارٹ کی کر رہا ہے، تو اب اتنے ملٹیپل سبجیکٹس آ گئے کہ اب تو ایرر کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے. تو یہی ٹیسٹ اگر ہم لگائیں قرآن مجید پہ، ٹیسٹ آف ملٹیپل یا ویریڈ سبجیکٹ، قرآن میں سوشولوجی ہے، سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں، قرآن میں بایولوجی، زوالوجی، ایسٹرولوجی، یعنی یو نیم اٹ. قرآن میں انہیریٹنس لاز، قرآن میں ڈائٹری لاز ہیں، ایوری تھنگ یو کین فائنڈ سبحان اللہ ان دا قرآن. اور وقت کے ساتھ ساتھ دین اگین ویریڈ سبجیکٹس ہونے کے باوجود ایرر تو دور کی بات، بلکہ قرآن ایک ڈائریکشن پرووائڈ کر رہا ہے دنیا کے سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان فیلڈس کے، کہ وہ ان میں سے سائنس نکال کے جو ہے وہ تلاش کریں کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کتنی واسٹ ہے. تو الحمدللہ اس ٹیسٹ کو پورا کرتا ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے کہ ٹیسٹ آف آتھرشپ، کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ بندہ جس نے آئی اسپیشلسٹ، جس نے آئی پہ کتاب لکھی اور باقی چیزوں پہ، وہ آئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، اس کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، تو پھر تو وہ کتاب بالکل ہی انویلڈ ہو جائے گی.
تو سبحان اللہ یہ جو الزام لگتا ہے کہ جی یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے، تو چلیں مان لیں انہوں نے لکھی ہے، تو وہ تو امی تھے، ان لیٹرڈ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اتنا ایکوریٹ ہسٹوریکل نالج انہیں ہے؟ انہوں نے تو کبھی بحری سفر نہیں کیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ سمندر کی گہرائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے جو اندھیرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایمبریولوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو الحمدللہ یہ 3 بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ آرگومنٹس سیکھنے چاہیے، اور بھی بے شمار ہیں، بٹ الحمدللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. بالکل علی بھائی، اور وہ آیا نمبر 9 میں مینشنڈ ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جی بالکل، کہ ہم ہی نے یہ نازل کیا ہے قرآن، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. دیکھیں علی بھائی، اس کی نا حفاظت جو ہے، پریزرویشن جو ہے قرآن کی، وہ پرائمرلی ایک اورل پریزرویشن ہے. یعنی اس کو یاد کیا گیا ہے، اس کو حفظ کیا گیا ہے. یعنی اس کی جو ریٹن پریزرویشن ہے وہ سیکنڈری ہے ہمارے ہاں. یعنی ہمارے ہاں ہم اورل پریزرویشن کو پریفرنس دیتے ہیں اوور دا ریٹن پریزرویشن. اینڈ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں مینوسکرپٹل ایویڈنس بھی ہمارے ہی فیور میں جاتا ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس مینوسکرپٹس ہیں کاربن ڈیٹ ہو کے، وہ ڈیٹ بیک ٹو دا 7th century، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یا اس کے قریب تر جو ہے ہمارے پاس ایکچوئل کاپیز آف دا قرآن موجود ہیں. اگر آپ کسی اور اسکرپچر کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، فار ایگزامپل اگر آپ بائبل کے ساتھ کمپیئر کریں، بائبل اپنی اوریجنل لینگویج میں بھی نہیں ہے. بائبل گریک لینگویج کے اندر ہے. جو ہیبرو بائبل ہے وہ گریک سے ترجمہ ہوا ہوا ہے. یعنی جو اولڈسٹ ماسٹر کاپی ان کے پاس اگر ہے تو وہ گریک ہے. اینڈ جو اولڈسٹ نسخہ جو فار ایگزامپل گاسپل آف جان کا ہے، وہ 300 سال بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ ایک جتنا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اتنا بس ہے پیس، اور اس کے اوپر گریک لکھی ہوئی ہے. جو کمپلیٹ مینوسکرپٹ ہے وہ تو ہے بھی بہت سالوں کے بعد، اور وہ اوریجنل لینگویج کے اندر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اور خاص طور پہ اس کی اورل پریزرویشن جو ہے. ہم لوگ، مجھے یاد ہے میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ ہم لنڈن میں، نارتھ لنڈن میں ایک جگہ جایا کرتے تھے اسٹریٹ دعویٰ کے لیے. اور وہاں پہ ایک بھائی تھے ڈاکٹر فضل الرحمن، ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے دعویٰ از ایزی کے نام سے. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے وہاں پہ نان مسلمس کو. تو میں نے انہیں سے یہ سیکھی تھی مثال جو میں یہاں پہ شیئر کرنے لگا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، سب بائبل، قرآن، ایوری بک، یو ٹیک ایوری بک اینڈ یو تھرو اٹ ان دا سی، آپ اس کو سمندر میں پھینک دو یا آپ جلا دو، سب کتابوں کو ختم کر دو. ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم آل پارٹس آف دا ورلڈ کے اندر ود ان اے فیو آورز واپس لے کے آ سکتے ہیں، ورڈ فار ورڈ وربیٹم. ٹوکیو کے اندر، کینبرا کے اندر، ٹورانٹو کے اندر، دلی کے اندر، لاہور میں، تاشکند میں، لنڈن میں، صرف 4-5 حفاظ نے بیٹھنا اور وہ قرآن واپس لے آئیں گے. ایک آدھا بھی، دو بھی بیٹھ جائیں، دو بیٹھ جائیں، اور ہر جگہ یہ حفاظ موجود ہیں. ان کے سینوں کے اندر پورا یہ فاتحہ سے لے کے اناس تک ایسے بھی حفاظ ہیں، ایک غلطی نہیں ہے، پورا قرآن سناتے ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ان آل دیز ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ قرآن واپس آ جائے گا. تو جب یہ ہم نان مسلم کو بتایا کرتے تھے نا کہ اگر سب کتابیں ہم ختم کر دیں، ایک کتاب ہے جو ہم پوری لے کے آ سکتے ہیں، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیوں، کیسے، کب، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا نا حفظ والا جو کانسیپٹ اور کلچر جو ہے مسلمانوں کے ہاں. تو دیکھیں یہ ایک پریکٹیکل مثال آج بھی موجود ہے کہ آج بھی ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ آپ کتابوں کو ختم کر دیں گے تو قرآن ہم واپس لے کے آ سکتے ہیں. اچھا، اس سے ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے قرآن کی حفاظت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کیوں لی، اور اللہ تعالیٰ نے تورات کی اور انجیل کی اور جو دیگر صحف ہیں ان کی حفاظت کیوں نہیں اپنے ذمہ لی. اور اس کی ایک جو وجہ علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ تورات کا جو ذمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو اور یہود کے علماء کو دیا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ تمہارے اوپر ذمہ ہے. اور انہوں نے ظاہر سورۃ البقرہ میں بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے تحریف کی، انہوں نے اس کو چینج کیا اپنی کتاب کو، اور چینج کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں منسوب کر دیا اس کو. تو انہوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک ان کو دیا تھا اس کو فلفل نہیں کیا. مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ اپنے اوپر خود لیا. اگر اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو شاید ہم بھی یہ جرم کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چینج کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ اپنے اوپر لیا اس کتاب کی پروٹیکشن کا. اور وہ ذمہ اپنے اوپر اس لیے لیا کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ آخری اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے، آخری. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کے اندر جو غلطیاں کی ہوئی تھیں یہود نے، ان کی تصحیح کی، اور انجیل کے اندر صحیح جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اس کو بیان کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
جو نصارہ ہیں یا یہود ہیں انہوں نے انجیل کو اتنا زیادہ تبدیل کر لیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی اوریجنل لینگویج میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو پیریڈ ہے فترہ کا، اس میں حق تک پہنچنا ناممکن ہے. ناممکن کیوں ہے حق تک پہنچنا؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح ریولیشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا صحیح جو پیغام ہے وہ کیا ہے. یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حنفاء تھے، یعنی عرب کے اندر ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اور توحید میں بلیو کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اسکرپچر نہیں تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور پھر اس لاسٹ اسکرپچر کو جو ہے پروٹیکٹ کر لیا گیا. اب کسی اور پروفٹ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے بیکاز لاسٹ پروفٹ کا جو میسج ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اور پریزروڈ ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کی مراد تک اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو قرآن موجود ہے. سو ایک لحاظ سے دا قرآن ٹیکس دا پلیس آف اے میسنجر، قرآن ٹیکس دا پلیس آف اے میسنجر. اور ہمیں جو اسٹوریز آف دا پروفٹس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جس نے بھی میسنجر کا انکار کیا ہے یا میسنجر سے اعراض کیا، منہ موڑا ہے، اگنور کیا ہے، اس کے لیے تباہی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. تو میں نے کہا تو قرآن ٹیکس دا پلیس آف اے میسنجر، اس کا مطلب یہ آج بھی قرآن بلا رہا ہے آپ کو اور مجھے، جیسے کل میسنجر بلا رہا تھا لوگوں کو، آج قرآن بلاتا ہے ہمیں. کیا ہم قرآن سے اعراض کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو اگنور کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو صرف شیل کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ مٹی کٹھا کرتا ہے؟ یا ہم اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور ہم اس کی کمانڈز کو فلفل کرتے ہیں؟ تو اگر تو ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں سکسیزفل وہی تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا جواب دیا تھا اور پھر ان کے پیچھے چلے تھے. تو آج بھی سکسیس جو ہے وہ قرآن کی دعوت کا جواب دینا ہے، افرمیٹیو جواب، اور پھر اس کے پیچھے چلنا ہے. کڑی دھوپ ہے اور ایک عجیب گہما گہمی، ہر طرف خوف ہے اور آپ چاہتے ہیں تو فقط ایک نیکی. فرض کریں اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام وہ نیکیاں ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں. وہ صرف چند ہزار روپے جو آج نیکیوں کے پہاڑ بن گئے، کوثر تک پہنچانے والے بن گئے، جنت کے باغوں میں لے جانے والے بن گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. وہ دانہ اس کی 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، اور اللہ جس کا چاہے یہ اجر بڑھائے. بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی، کیسے انہیں ڈپریشن، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، فحاشی، دین سے بیزاری، ایتھیزم، فیمنزم، لبرلزم، ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب. کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی، آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز، پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں، سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. جزاک اللہ خیر احمد بھائی. میں یہاں پہ سورۃ النحل کی ہی ایک آیت ہے اس حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور محاسبہ نفس کے لیے آیت نمبر 61 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں، پکڑ کرنا شروع کر دیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین پر ایک بھی جاندار کو اللہ نہ چھوڑیں، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک ان کو ان کی تاخیر کرتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے اس انجام کو. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، وہ وقت پورا ہو جائے گا، تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ آیت پڑھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر ایک مقصد جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا. جیسے کہ حدیث ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، رغیم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ نامراد ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. یعنی رمضان کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی معافی کروائیں یا گناہوں کی معافی منگوا لیں. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ایک مومن کی وجہ سے دنیا کی بقا ہے، اور ایک کافر کی وجہ سے دنیا کے اندر زوال آتا ہے.
یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ابھی استغفار کرنے والے موجود ہیں. یعنی اس کا میننگ یہ. تو جنرلی ایک مسلمان کی وجہ سے، اس کے بقا کی وجہ سے، اس کے وجود کی وجہ سے دنیا کو بقا ہے، دنیا سروائیو کرتی ہے، اور ایک کافر کے وجود کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے. جیسے کہ کئی آیات اس حوالے سے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کافر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ہم سے جان چھوٹ گئی، اس کا فساد ہم سے ختم ہو گیا. اور اس طریقے سے جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سبحان اللہ، تو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے دعا بھی کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ امید ہونی چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ دنیا رکھی ہے، ابھی زندہ، ابھی باقی ہے، یعنی اتنا ظلم دیکھنے کے بعد، اتنی زیادتیاں دیکھنے کے بعد انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ دنیا ابھی باقی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ اہل ایمان کی ایگزسٹنس ہے. یعنی اس کا مطلب ہے خیر والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے لگیں گے تو شرار الارض ہوں گے، یعنی بدترین لوگ ہوں گے زمین پر، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو اٹھا لیں گے. تو یہ اہل ایمان کا ہونا اور اپنے ایمان کی وجہ سے نہ صرف جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی بھی بقا ہے. اور کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی. یعنی ایک کافر وہ ظالم ہے، اس کا ظلم ایکسپینڈ کرتا ہے آن ملٹیپل لیولز، اور ملٹیپل جو مخلوق ہے اللہ کی وہ اس سے سفر کرتی. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں خاص طور پہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کا یعنی اپنا ایمان بڑھانا، یہ ہمارا ایک مطمع نظر ہونا چاہیے. اچھا، ایک سوال آپ دونوں سے ہے، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ کافر جو ورڈ ہے اس کا معنی کیا ہے اور اس کی کونوٹیشنز کیا ہیں؟ بیکاز اٹ از سیڈ کہ تھوڑا انسینسٹیو بھی ہو جاتا ہے، یعنی نان مسلم کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے کچھ لوگ آج کل یہ سوال ریز کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈیروگیٹری لگتا ہے کہ ایک عام نان مسلم کو بھی کافر کہہ دیا جائے، کیونکہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ تو محسوس ہوتا ہے یہ. تو کیا ایک عام نان مسلم بھی کافر ہے؟ علی بھائی میں نا، مجھے یاد ہے 2011 کی بات ہے، کافی پرانی بات ہے. میں انگلینڈ میں تھا اور وہاں پہ میں نے ایک کورس جوائن کیا تھا تجوید، مخارج کا، مخارج الحروف، تجوید کا بالکل بیسک انٹری لیول کورس تھا. اور وہ کورس جب کلاس ہماری ختم ہوئی تو وہاں پہ نا کچھ نیو مسلمز بھی تھے. یعنی تو مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا زید، اور وہ اراؤنڈ 17-18 سال کا تھا اور بالکل برٹش تھا وہ، اور برٹش کنورٹ ٹو اسلام تھا. تو مجھے یاد ہے میں اس کے ساتھ واپس چلتا جا رہا تھا تو میں نے ایسے اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا برادر مائی پیرنٹس آر کفار. میں ایک دم حیران، میں نے کہا یار اپنے والدین کو گالی دے رہی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. ہی از سیئنگ دیٹ مائی پیرنٹس آر ڈسبلیورز. ڈسبلیورز ان دی عربک لینگویج از کفار. اب ظاہر کفار میں کیٹیگریز ہیں، ویریشنس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا فمنکم کافر ومنکم مؤمن. یہ ڈس بلیور اور بلیور جو ہے، یہ ٹرم کافر جو ہے، ہم ظاہر ہے ہم کلچرل سینسٹیوٹیز کی وجہ سے، جیسے میں نے بھی اس کو کہتے جب سنا تو مجھے ہوا کہ یار یہ اپنے ماں باپ کو گالی. لیکن احمد بھائی ڈس بلیور وہ نہیں ہوگا جس تک دعوت پہنچی اور اس نے سنی اور ریجیکٹ کر دی، وہ پھر ڈس بلیور، یا ایک نان مسلم ہے، عام نان مسلم، وہ بائی ڈیفینیشن ڈس بلیور ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن میں نان مسلم کے لیے کیا ٹرم یوز کی؟ غیر مسلم تو قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن میں غیر مسلم کوئی ہے ہی نہیں، ٹرم ہی نہیں ہے. نہیں، لیکن پھر ایک دعوت ہی اس تک نہیں پہنچی، وہ ڈس بلیور کیسے ہوگا؟ کیونکہ ڈس بلیور میں ڈگریز ہیں، ڈگریز ہیں. بیکاز ایک ڈسبلیف کفر جو ہے، کفر تو ناشکری کا بھی جو اینٹی تھیسس ہے یا اپوزٹ ہے وہ کفر ہے. جیسے ہم کفران نعمت کہتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے ہر کفر جو ہے وہ، یعنی کفر مسلمان بھی کفر کرتے ہیں کبھی کبھار، یعنی جب گناہ کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کافر ہو جاتے ہیں. اور ایک کافر میں بھی جنرلی اسپیکنگ ڈس بلیور جو ہے اس کا لفظ قرآن میں کافر ہے، لیکن کافر کے اندر ویرینگ ڈگریز ہیں. کچھ وہ ہیں جو ابو جہل ٹائپ کفار ہیں جن کو دعوت پہنچی بھی اور ان کے اندر ان کو پتہ بھی لگ گیا تھا یہ صحیح ہے، اور پھر انہوں نے اس کو دبایا. اور وہ اس کا روٹ ورڈ بھی ایک وہ اسی سے نکلتا ہے، ایک مضارع سے، جو کہ بیج جو ہے وہ
زمین میں بوتا ہے اور اس کو کور کر دیتا ہے، کفارات اس کو کور کر دیتا ہے بالکل. تو ایسی ہے کہ انسان کے دل میں دعوت آئی ہو حق کی اور اس نے اس کو جو ہے نا دبا دیا ہو اپنے دل کے اندر، اس کو ختم کر دیا، اس کو چھپا دیا ہو، تو وہ تو بالکل آپ کہیں کہ بالکل ایبسولوٹ کافر ہے نا. لیکن اس کے اندر ویرینگ ڈگریز ہیں، اور یہ کوئی انسلٹ یا ڈیگریگیٹری ٹرم نہیں ہے ویسے. یہ ہم کلچرلی ہم فیل کرتے ہیں، جیسے میں نے اس کو جب کہتے سنا تو میں نے کہا یار گالی دے رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، دعوتی لحاظ سے انسان اگر ان کو نان مسلم کہہ کے بھی پکارے اپنے لیکچرز کے اندر اور ویسے ان کا دل نرم کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں نا ایک اور اس میں عقیدے کا بھی مسئلہ بھی ہے یہاں پہ، کہ اصل میں یہ جو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ نان مسلم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایبسنس آف فیتھ ہے. تو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم ایک نا اسٹیٹ کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں جو اسٹیٹ بٹوین ایمان اور کفر ہے. اور یہی معتزلہ نے کیا، المنزلۃ بین المنزلتین. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ایمان اور ایک کفر کے درمیان ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جس پہ ایک بندہ آ جاتا ہے، یعنی وہ کافر بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا وہ یہ ہے کہ ایسی منزل ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی ہاں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ جیسے احمد بھائی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایک وقت میں ایک مومن کے اندر کفر بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایمان بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، نفاق بھی ہو سکتا ہے اور شرک بھی ہو سکتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک کافر کے اندر اگین ایمان کی کچھ صفتیں بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کفار مکہ کے اندر توحید کی ایک اسپیکٹ موجود تھا، پایا جاتا تھا. من خلقہم لیقولن اللہ، قرآن نے اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا یا اس کو پروو کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یعنی ہم ایک دو چیزوں کو، یعنی ایک ہم ان کو آئسولیشن کے اندر نہیں دیکھتے، یا ہم ان کو پولرائزڈ نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ایک یعنی بندہ یا تو یعنی ایک وقت میں دونوں کنڈیشنز میں ہو سکتا ہے، اور دونوں کنڈیشنز اس کے درمیان جمع ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، تم میں سے کچھ دو کیٹیگریز ہیں، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے مینشن نہیں کی. تو وہ اب ٹھیک ہے، آپ ایبسنس آف کفر کو، یعنی آپ ایبسنس آف کفر اس کو بتا دیں تو، لیکن دا اسٹیٹمنٹ آف دا فیکٹ، دیٹس دا اسٹیٹمنٹ آف دا ٹروتھ از ان فیکٹ. لیکن اس کے اندر ڈگریز ہیں بالکل، کفار کے اندر علماء نے ڈگریز کی ہیں بالکل. اور نان مسلم مطلب ایک حکمت کے تحت جب آپ یوز کیا جا سکتا ٹرم. بالکل، جزاک اللہ. میری دوسری جو ریفلیکشن ہے وہ سورہ نحل، جو کہ دا بی، شہد کی مکھی کے اوپر نام ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. And if you should count the favors of Allah, you could not enumerate them. Indeed, Allah is forgiving and merciful. ابھی سوال بھی میں نے آپ سے کفر کا ہی پوچھا، اور ناشکری کو بھی کفر ظاہر ہے کہا گیا ہے. تو شکر جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے پورا ایک فلسفہ ہے، میں انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا. اور اس کی جو تفسیر میں آتا ہے کہ شکر سے مراد ایکچولی کیا ہے، تو اس میں نمبر 1 ہے بینگ ہمبل اینڈ گریٹفل ٹو ہم فار بلیسنگ یو. یہ شکر میں آتا ہے کہ ہمبل ہو جانا اللہ کے آگے. نمبر 2 ٹو لو اللہ، اس سے محبت کرنا، وہ بھی شکر کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. پھر ریکگنائز کرنا اس کی بلیسنگس کو، انٹرنلائز کرنا اس کی بلیسنگس کو، اپریشیٹ کرنا، یہ بھی شکر میں آتا ہے. اور پھر اس کی حمد بیان کرنا جو اس نے آپ کو دیا ہے، یہ بھی شکر میں ہے. اور پھر یوزنگ دیٹ بلیسنگ ان دا بیسٹ وے پاسبل اینڈ ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. اور سب سے بڑا جو شکر ہے وہ ہدایت کا ہے اور اللہ کو پہچاننے کا ہے. تو اگر ہم واقعی میں ہی شکر گزار ہیں اللہ کے، تو ہمیں دین اسلام آگے بھی پہنچانا چاہیے، اور اس جذبے کے ساتھ پہنچانا چاہیے کہ ہم یہ کر کے نہیں پہنچا رہے کہ اگلا بس جہنمی ہے تو اس کو ٹیگ لگا دیا اور بس اس کو دعوت دینی ہے، بلکہ یہ کہ پیور سنسیریٹی ہے، اور ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں مل گئی ہے، کہ جس طرح ہمیں یہ ملی ہے تو ہمارے بھائی اور بہن کو بھی یہ مل جائے. اور 3 طرح کے شکر ہیں جو اسکالرس نے بتائے. الشکر بالقلب، یعنی کہ یہ کون سا شکر ہے کہ جب ایک انسان کے دل میں ایکسٹریم ریورنس ہے اور محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے بلیسنگز اور اس کی رحمت کے حوالے سے، اور ظاہر اوور آل جو اس کی رحمت ہے، اور یہ شکر دل سے اٹھتا ہے. اور پھر جو ہے شکر باللسان ہے، جو زبان کا شکر ہے، جیسے ہم تکبیر اور ظاہر ہے تحمید اور اللہ کو الحمدللہ ہم کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے الفاظ میں ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر ایک شکر بالجوارح، یعنی اس سے مراد ہے دا گریٹیٹیوڈ آف دا لمز. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہے دل سے بھی شکر گزار ہے، زبان سے بھی، لیکن اس کے ایکشنز جو ہے وہ اس کے متضاد ہیں. یعنی وہ نماز نہیں قائم کر رہا، وہ اللہ کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہے، وہ کوئی محنت کر کے پیسہ نہیں کما رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر وہ صحیح سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے. اور لاسٹلی اس کے کچھ بینیفٹس کے، شکر کے بینیفٹس،
جو کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے وہ کیا ہیں. نمبر 1 گریٹیٹیوڈ ڈائیورٹس پنشمنٹ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے. What would Allah do with your punishment if you are grateful and believe? And ever is Allah appreciative and knowing, shakiran alima. اللہ نے کہا اللہ بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے, کیوں تمہیں پنش کرے گا, یہ پنشمنٹ سے کیا ملے گا جب کہ تم شکر کرنے والے. اور دوسرا اس کا بینیفٹ ہے گریٹیٹیوڈ انکریزز بلیسنگز لائن شکرتم لازیدنکم, کہ تم شکر کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں انکریز کرے گا, سورہ ابراہیم میں. اور لاسٹلی گریٹیٹیوڈ از اے فارم آف ورشپ. ابن ماجہ کی حدیث ہے, ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one who eats and is grateful is equal to a patient fasting person. یعنی gratitude is a form of worship. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر علی بھائی. یہاں پہ علی بھائی ایک چھوٹی سی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہماری نا زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف کے اندر. ایمان بھی یزید و ینقص, ایمان کی حالت بھی کبھی کبھار ہائی ہوتی ہے, کبھی لو ہوتی ہے. اینڈ ہر انسان جو ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبتیں لے کے آتا ہے, لیکن ان مصیبتوں کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے, ڈیل کیسے کرنا ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارا جو ہے سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس بات پہ جو یہ کہتے ہیں. یعنی جو تمہیں ان سے سننی پڑتی ہے نا تنقید, اور جو یہ باتیں کرتے ہیں اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو کرو کیا, بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے بن جاؤ, یعنی نماز پڑھو. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو کنسسٹنسی کے ساتھ, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. جب تک اس دنیا میں زندہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. یعنی کنسسٹنسی کو ہم صبر بھی کہہ سکتے ہیں. تو صبر اور صلاح. اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ تعالیٰ سیک اللہ تعالیٰ ہیلپ ان صبر اینڈ صلاح. ہر سولوشن کا پرابلم ان دونوں چیزوں کے اندر ہے. یعنی جب ہم مایوس ہیں, جب کوئی پرابلم ہے, جب کوئی پریشانی ہے, اور یہ پرابلمس پریشانی آئیں گی ہی آئیں گی, اس میں یعنی اس زندگی میں اس دنیا میں اس سے بچت ہے ہی نہیں. تو اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی یہ تمہارے اوپر یہ مراحل آئیں, جب بھی یہ لو پوائنٹس آئیں, تو نماز کی طرف دوڑو اور بس صبر کرو, پرسیویئر کرو, کنسسٹنٹ رہو, اور یہ چیزیں سالو ہو جائیں گی, حل ہو جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں. سو خاشعین جو ہیں وہ ان کے لیے صبر اور صلاح جو ہے وہ آسان ہو جائے گی, تو ان کے لیے پرابلمز میں سے نکلنا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا, میں نے اس کو ایک اور آیت کے ساتھ جوڑا ہے, خاشعین کو ایک اور آیت سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت رکھنے والے کون لوگ ہیں, اہل علم ہیں, علماء ہیں. تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پرابلمس کا, ہر پرابلم کا سلوشن جو ہے نا وہ صبر اور صلاح کے اندر ہے. اور صبر اور صلاح آپ کے لیے ہمیشہ مشکل رہے گا جب تک کہ آپ خاشعین میں سے نہیں ہیں. اور خشیت بھی تبھی آپ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ علم والے ہوں گے. سو بنیادی طور پہ علم جو ہے نا, علم جنریٹس خشیہ آف اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ دا خشیہ causes us to easily perform صبر اینڈ صلاح. تو ہر سولوشن کا جو ہے نا, ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے صبر اور صلاح کے اندر, اور وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ, بارک اللہ فیک.